अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरफराज सागर और आप देख रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम दरीपात सरफराज सागर के साथ। नाज़रीन, आज हमारे साथ दो शख्स मौजूद हैं। हमारे मेहमान हैं इस्लामाबाद से लेकर आए हैं। अलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अलवी साहब से हम बहुत सारी बातें करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि अलवी साहब का ताल्लुक पाकिस्तान अवामी तहरीक से है और मनाजुल कुरान डिस्ट्रिक्ट मरी के सदर भी हवाले से बातचीत होगी। कुछ टूरिस्ट के हवाले से हम बात करेंगे। कैसे अलवी साहब? सबसे बड़ी चीज जो मैंने बताया खुद नोट की उनके अंदर कि उनके अंदर कोई हिचकिचाहट नहीं है। किसी भी किस्म की तकरीर ले लें, चाहे वो मजहबी तकरीर हो, चाहे वो सियासी तकरीर हो, चाहे वो समाजी हवाले से तकरीर हो, उनके जो भी वो डिबेट करते हैं उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होती। वो बड़े निडर आदमी और बड़े खौफ से जो है वो बगैर खौफ के जो है वो सारी चीज अपने बयानियां पेश कर देते हैं। अच्छा, ताहिरुल कादरी साहब के बारे में ये कहा जाता है कि ये मियां नवाज शरीफ साहब के वालिद साहब के दौर में उनके साथ मुंसलिक थे। उनका आपस में कोई ताल्लुक, अच्छा ताल्लुक था। फिर उसके बाद अचानक ये एक ऐसा मरहला आ जाता है कि जी वो नून लीग की हुकूमत के खिलाफ चले जाते हैं। फिर नून लीग जो है सारे मॉडल डाउन जो है वो खड़ा हो जाता है। तो इन सारी चीजों को कहाँ देख रहे हैं? हमारे सागर साहब, हमारे पेश नज़र मैं आपको बड़ी क्लियरली एक बात बताऊं कि हमारे पेश नज़र जो पॉलिटिक्स के अंदर जितनी भी खरीद व फरोख्त का जो अंसर आया है और पॉलिटिक्स को ख़राब करने का जितना भी इसको मनफी डगर पे चलाने का जो कंसेप्ट क्लियर हुआ है वो बेसिकली नून लीग के दौर में से ही हुआ है। और सबसे पहले इन्होंने छंगा मंगा में जाना वो खरीद फरोख्त के लिए जब ये बात है 80s की ये जो डॉक्टर साहब का और उनके वालिद साहब का जो तल्लक बना था वो तल्लक एक मजहबी तल्लक था और उसको उन्होंने, और डॉक्टर साहब जब इत्फाक मस्जिद में आए भी थे तो उस वक्त भी ये कॉन्ट्रैक्ट था बाकायदा कि वो जितनी भी वहाँ पे खिदमात होगी वो फी सबीलिल्लाह खिदमात होगी और उसके एवज आप किसी किस्म का कोई जाना वो मुझे आप बेनिफिट पेश नहीं कर सकेंगे, ना ही मैं आपके लिए कोई सियासी अमूर में आपकी कोई हेल्प कर सकूँगा। उसके बावजूद जब ये छंगा मंगा वाला मामला हुआ तो उसके ऊपर डॉक्टर साहब को उन्होंने वो इस पर कन्विंस करने की कोशिश किया। आपका जो खिताब है वो ऐसा दिल नशीं खिताब होता है कि हमारे ये जो लोग हैं, पीपल्स पार्टी जो है ये बहुत बड़ी बुरी जमात है और हम इसके खिलाफ सेकुलर जमात के खिलाफ इस्लामी ज़हन के जो लोग हैं, इलेक्टेड लोग, उनको हम इकट्ठा कर रहे हैं छंगा मंगा में। तो आप छंगा मंगा में एक अगर खिताब करेंगे तो उस एक खिताब की वजह से ना उनके दिल जो है ना वो इस तरफ राग़िब हो जाएंगे। तो उस वक्त वो एक पॉइंट था जिस पर डॉक्टर काजी साहब ने उनसे मादरत की कि आप जो काम कर रहे हैं ये भी गलत है और जो पीपल्स पार्टी कर रही है वो भी गलत है। बुराई बुराई है, कोई छोटी बुराई कोई बड़ी बुराई के चक्कर में है। और ये उस वक्त जो है ना वो डॉक्टर साहब ने इत्फाक मस्जिद से खैराबाद उसको कह दिया था। उसमें दीगर वजूहात भी बहुत सारी वो हमारे पास वो सारी कार्ड मौजूद है। अच्छा, साना 9 मई और साना 26 ये दो वाक़यात हुए हैं, दो वक़ूए हुए हैं इस मुल्क के अंदर। हम अभी एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक के बाद फिर हम इस हवाले से आपसे बात करेंगे और आपसे एक शॉर्ट ब्रेक। जाकिर भाई बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। अरे इस उम्र में भी अरे भाई इस घर में तो, जी हाँ, इस घर में तो हमारे साथ जब तुम्हारी बीवी बांझ है तो इसे तलाक क्यों नहीं दे देते? अगर तुम अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकते तो कम से कम औलाद की खातिर दूसरी शादी तो कर सकते हो ना। आखिर मेरा कसूर क्या है? अल्लाह की जात से कभी ना उम्मीद ना होना, तशरीफ लाना, अजीम दवाखाना। माँ अब तो कह दो कि बहू नसीबों वाली है। अगर अपना घर बचाना तो सिर्फ एक ही नाम याद रखना, अजीम दवाखाना। अरे चुप क्यों हो? अरे जरा खुशी में ढोल की तो बजाना। हकीम साहब हर रोज 11 से 8 बजे तक मरीजों का मुआयना करते हैं। अजीम दवाखाना रजिस्टर्ड, मेन कोरंगी रोड, कराची, नज़द काला पुल, बिल मुकाबिल नेशनल मेडिकल सेंटर, डिफेंस गार्डन, यूबीएल बैंक के साथ। 030082922821 03333711 अलवी साहब ये बताएं कि 9 मई का एक वाकया होता है इस मुल्क के अंदर और ये ऐलानात की जाते हैं कि जिस तरह उससे पहले एक वक़ुआ हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेख रशीद साहब जिन्होंने
چوک پہ آ کر کہا کہ جلا دو، لگا دو، آگ لگا دو، گھس جاؤ، مار دو، کوٹ دو، اس طرح کی. پھر 9 مئی کا وقوع ہوتا ہے، 9 مئی GHQ پہ بھی حملہ ہوتا ہے، اور پاکستان کے ایسے ایسے نشان، ایسے ایسے آرمی کے لوگ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کی تصویروں کو جلایا جاتا ہے، اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. پھر وہ 26 نومبر کا واقعہ ہو جاتا ہے. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کو ان دونوں واقعات سے، دونوں وقوعے سے فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے؟ جی ساگر صاحب، انتہائی اہم سوال آپ نے کیا، اور ایک بدقسمتی سے ایک تو یہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے نا یہ سانحات سے بھرا پڑا ہے، اور اس کے پیچھے کیا کیا فیکٹرز ہیں، کیا کیا معاملات ہیں. بس وہ ہم تو ہر وقت دعا گو ہوتے ہیں کہ اللہ پاک اس ملک کو، قوم کو سلامت رکھے، اور ملک جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا یہ اپنی منازل کی طرف بڑھے. اب جو معاملہ ہے 9 مئی کا ہے، یا یہ دوسرا اسلام آباد 26 نومبر کا وقوع ہوا ہے. جی جی. تو یہ دو واقعات جو ہے نا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو بڑا بغور اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو اس پہ جو ہے PTI کی قیادت ہے اس کو اس کے اوپر ضرور سوچنا چاہیے کہ دیکھیں یہ جو ادارے ہیں یہ ہمارے اپنے ادارے ہیں، ملک ہمارا اپنا ملک ہے، ہماری جتنی بھی یہ ایسٹس ہیں یہ ہمارے اپنے ایسٹس ہیں، اس کو اپنا ذاتی ملک سمجھیں، اداروں کو اپنا ذاتی ادارہ سمجھیں. اور جو اس طرح کی کچھ ایسے سیاسی طور پر اس کو معاملے کو ہوا دے کر اس کو بہت زیادہ اجاگر کر کے متشددانہ کاروائیاں پالیٹکس میں، یہ دراصل بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. پرامن جدوجہد وہ ضرور ہونی چاہیے. احتجاج ہر ایک کا پاکستانی بالکل حق ہے، لیکن وہ پرامن دائرے میں رہتے ہوئے قانون اور آئین کو جو ہے وہ سمجھتے ہوئے اس کو ہاتھ میں نہ لیا جائے. آپ کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ تحریک انصاف کو کتنا نقصان ہوا ہوگا اس چیز سے، اور ان دونوں واقعات سے میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو اچھا خاصا نقصان ہوا، اور بلکہ میں نے تو اس کے اوپر کچھ لکھا بھی تھا کہ جو خان صاحب ہیں بیسیکلی، جہاں ان کی شخصیت میں اچھے پہلو ہیں، وہاں پہ کچھ ایسے غیر متوازن پہلو ہیں جہاں سے ان کی پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے. بالکل. تو اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، تدبر کی ضرورت ہے. پالیٹکس جو ہے نا وہ آپ ایک ایسا دروازہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ نے ہمیشہ کھلا رکھنا ہوتا ہے، اور اس میں ڈائلاگ کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے معاملات کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے. میں بلکہ اس موقع پر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ پچھلے دنوں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے کسی نے کوشچن کیا تھا لندن میں کہ اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے، آپ بھی پالیٹکس سے جو ہے نا وہ الگ تھلگ ہو گئے، اور اس وقت جو ہمارا ملک ہے وہ بڑی عجیب کشمکش میں. اس وقت ڈاکٹر صاحب نے بڑی واضح ڈائریکشن دی تھی، اداروں کو بھی دی تھی، تمام سٹیک ہولڈرز کو دی تھی کہ خدا کے لیے آپ اس ملک کو معاف کر دیں. اور انہوں نے ہاتھ جوڑ کر 3 مرتبہ کہا تھا کہ اس ملک کو آپ معاف کر دیں، ملک کو، قوم کو معاف کر دیں. اب اس تمام سٹیک ہولڈرز وہ ایک پیج کے اوپر آ کر ملک اور قوم کے بارے میں سوچیں. لیکن ایسا پاسبل ہے نہیں الوی صاحب، کیونکہ ہمارے پاکستان کے اندر سب سے بڑی جو خرابی ہے، اور جو سب سے بڑی جو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ہماری بدبختی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے جو مزاج ہیں وہ سب کے مزاج الگ ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا مزاج الگ ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کا بھی مزاج بالکل الگ ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہے مزاج الگ ہے، متحدہ قومی موومنٹ کا، ANP کا، اور دیگر پاکستان عوامی تحریک کا، اور دیگر جتنی جماعتیں، ان کے مزاج نہیں ملتے. دیکھیں سسٹم وہاں بنتا ہے جب گھر وہ چلتا ہے جس گھر کے اندر 4 بھائی ہیں یا 6 بھائی ہیں یا 8 افراد ہیں فیملی کے، ان کے مزاج آپس کے اندر ملتے ہوں. یہ ملنا جو ہے، مزاج کا ملنا بہت ضروری ہے. پھر سونے پہ سہاگا یہ 2 واقعات ہونے کے بعد، جب آپ کے ساتھ یہ 2 واقعات ہو گئے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کس پوزیشن میں کھڑے ہیں، ہماری پوزیشن بالکل ڈاؤن ہو چکی ہے، پھر آپ جو ہیں وہ کیا نام ہے، سول نافرمانی کی کال دے دیتے ہیں. تو یہ سول نافرمانی کی کال ان کو کہاں لے کے جا رہی ہے؟ ایسے جتنے بھی اقدامات ہیں جو اس وقت ہمارا ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہے، کبھی ہر صورت میں کسی صورت بھی متحمل نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پالیٹکس کا اس کو مثبت ڈائریکشن دی جائے، اور
ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جو ہے نا وہ حوصلہ پیدا کیا. جی بالکل. ہم اس تمام جماعتوں کے جی ہاں بالکل بہت بڑا المیہ ہے. دیکھیں امتیاز صاحب بات یہ ہے کہ ہم آج جو دور ہمارے ساتھ گزر رہا ہے, جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, اس دور کے اندر اگر ہم انٹرنیشنل لیول کے اوپر دیکھتے ہیں تو امریکہ نے ابھی حال ہی میں ہماری توانائی کے اوپر پابندی لگائی, ٹھیک ہے, اور اس نے کہا کہ جی پاکستان کے اوپر پابندی ہم یوں اس لیے لگا رہے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسے میزائل بنا لیے جو ڈائریکٹ یورپ پہ ہٹ کر رہا ہے. وہ ایک انہوں نے بہانہ دیا یا انہوں نے جو بھی وہ کیا. پھر ساتھ ساتھ جو ٹرمپ جو ابھی انتخابات جیتے ہیں امریکہ کے, ان کے جو ایلچی ہیں انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی بول دیا کہ جی عمران خان صاحب کو جو ہے وہ رہا کرنا چاہیے, کیونکہ خان صاحب پہ وہی مقدمات ہیں, وہی الزامات ہیں جو ٹرمپ پہ تھے. تو یہ بیرونی قوتیں ہمارے ملک کے اندر ہمارے اوپر حاوی ہونے کے لیے, ہمارے لوگوں پر حاوی ہونے کے لیے, ہماری پولیٹکس کے اوپر حاوی ہونے کے لیے وہ تیار بالکل مورچہ باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں. ادھر افغانستان ہمارے لیے بالکل تیار کھڑا ہوا ہے کہ کسی وقت بھی ہم غلطی کریں اور غلطی کا فائدہ وہ اٹھائے. اسی طرح ہندوستان ہے وہ ہمارے مخالفت میں ہے. پھر اسرائیل کی اگر ہم بات کرتے ہیں, جس طریقے سے غزہ میں اور لبنان میں, شام میں, ایران میں جس طریقے سے انہوں نے تباہی مچائی, اب اس کی نظریں پاکستان کے اوپر بھی ہیں, کیونکہ پاکستان کو امریکہ نے آواز ماری ہے. جب پاکستان کو امریکہ آواز کر رہا ہے کہ جی ہم آپ پر پابندی لگا رہے ہیں, تو اسرائیل کے بھی جو ہے پر کھلنا شروع ہو رہے ہیں, اور ساتھ افغانستان کے اور ہندوستان کے بھی شروع ہو رہے ہیں. تو اس موقع پر اس اتنی پیچیدہ صورتحال کے اوپر کم سے کم یہ سول نافرمانی کی کال نہیں دینی چاہیے تھی. کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل درست فرما رہے ہیں. جو ہماری اس وقت جو پاکستان جس خطے پہ واقع ہے, اگر اس کو حدود اربع کے حساب سے دیکھا جائے تو پاکستان اس وقت آدھی سے زیادہ دنیا کی ضرورت کا مرکز و محور ہے. بالکل یہی وجہ ہے کہ بنیادی طور پر پاکستان کی ساحلی پٹی اگر آپ دیکھیں 1400 کلومیٹر کی ساحلی پٹی, گرم سمندر کی پٹی پاکستان کے اندر موجود ہے. پاکستان کے اندر اللہ پاک نے ہر وہ قدرتی چیز رکھی ہے جو دنیا میں دیگر تمام خطے میں اگر چیزیں مختلف جگہوں پہ ہوں گی, پاکستان کے خطے میں ایک ہی خطے میں اللہ پاک نے اس چیز کو رکھا ہوا ہے. اور پھر یہ جو ہے نا گوادر پورٹ, اور پھر یہ سی پیک, اور پھر بیک پہ ساؤتھ چائنا اور جو اس کی ٹریڈ ہے اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ہم دیکھیں جس موڑ کے اوپر ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں بہت اس پروجیکٹ کو بہت آگے لے کے جانا چاہیے سی پیک کو. اور اس کے اوپر ہمارے تمام سٹیک ہولڈرز وہ خدا کے لیے میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ پاکستان کے لیے, قوم کے لیے, اپنی آنے والی نسلوں کے لیے وہ کم از کم اپنے اندر برداشت پیدا کریں اور مل جل کر فہم و تفہیم کے ساتھ معاملات کو اس انداز میں لے کر جائیں کہ ادارے جو ہیں وہ بھی اپنے حدود کے اندر کام کریں, اور جو پولیٹیکل جتنے پولیٹیشنز ہیں وہ کم از کم اپنے اندر برداشت پیدا کر کے ایک دوسرے کو قبول کریں, ایک دوسرے کو اس قومی یکجہتی کے اندر لے کے آئیں, اور اس جو ہماری ایک ڈوبتی ہوئی کشتی ہے اس کو خدا کے لیے کسی بامر پہ سے نکالیں اور کسی ساحل سمندر تک. ہم پاکستان میں ہم رہتے ہیں الحمدللہ, اور ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں, مسلمان ہیں, پھر ہم پاکستانی ہیں. ہمیں سب سے بڑی بات ہمیں فخر ہے, اور ہمیں سب سے زیادہ فخر ہم کہاں محسوس کرتے ہیں؟ ہم بارڈر پہ. بارڈر پہ اگر پاک فوج کے جوان, پاک فوج کے لوگ بارڈر پہ نہ ہوں تو ہم سکون کی نیند بھی نہیں سو سکتے. اور ہم اپنے ملک کے اندر ابھی جس طرح بیچ میں خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ وہ افغانستان کے پرچم بھی جو ہیں وہ لہرا دیے گئے تھے سراب گوٹ وغیرہ پہ, کراچی شہر کے اندر بہت ساری جگہوں پہ افغانستان کے نعرے بھی لگ گئے تھے. پھر پاکستان تحریک انصاف کی جتنے جلسے ہوئے ہیں, بڑے بڑے جلسوں کے اندر بھی جو ہے وہ اس کے جھنڈے جو ہیں طالبان اور افغانستان کے جھنڈے جو ہیں وہ پاکستان کے جلسوں میں لگے. ہم بات کر رہے ہیں پاک فوج کی. پاک فوج دیکھیں, پاک فوج ہے تو ہم ہیں, پاک فوج ہے تو ملک ہے, اور ملک ہے تو ہم ہیں. تو کیا اس بارے میں کیا رائے دینا چاہیے؟ میں اس بارے میں مختصر سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جغرافیائی طور پر ہم جس محلے وقوع کے اوپر ہیں تو یہاں پہ ہمیں کم از کم یہ جو پاک فوج ہے اس کے جوانوں نے جس طرح ملک کی سلامتی کے لیے اور ہر محاذ دیکھیں, یہ جو ہمارے انٹرنل جتنے بھی معاملات ہیں, انٹرنل جو ایک کبھی بلوچستان میں جو ہے نا وہ ٹیررس کو یوز کیا جاتا ہے, کبھی کے پی میں یوز کیا جاتا ہے, اور پھر وہ الٹیمیٹ پاکستان کی خود مختاری کے اوپر حملے ہوتے ہیں. تو اس سلسلے میں پاک فوج کا بہت بڑا کردار ہے. پاک فوج نے بلوچستان کے اندر ان بلوچیوں کو قومی دھارے میں لانے کی کوشش کی, بہت بڑی ایفرٹ ہے بہت سارے امور میں.
ان کو وہاں پہ اسی طرح پھر کے پی کے اندر بھی اس وقت بہت زیادہ احساس محرومی اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگین یکجہتی کی ضرورت ہے، چونکہ ہمارا ملک جس خطے میں واقع ہے یہاں پہ ایک مضبوط فورس کا ہونا ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ یہ ہمارے لیے سمجھ لیں شہرگ ہے، یہ ملک میں ہماری فوج ہے، یہ شہرگ کے برابر ہے کہ اس ملک میں جتنی ہماری طاقتور ادارہ ہوگا اتنے ہمارے اس ملک میں جانا وہ سلامتی۔ مگر اگین میں یہ کہوں گا کہ جو جتنے بھی ہماری پالیٹیشنز ہیں وہ بھی کم از کم تدبر سے کام لیں، تدبر حکمت کے ساتھ۔ بالکل دیکھیں، اداروں کو مضبوط کریں۔ پاک فوج نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے پاکستان کے اندر۔ ہماری فوج نے لوگوں نے بڑے بڑے الزامات لگائے، جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے اور دیگر جماعتوں نے جو الزامات لگائے اس کی تصدیق بھی جو ہے انہوں نے تردید بھی کی ان الزامات کی۔ آئی ایس پی آر نے ابھی پچھلے ہفتے کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو 2 3 4 ان کی پریس کانفرنسیں جو آئی ایس پی آر نے کی ہیں وہ کیوں کی ہیں؟ وہ صرف اس لیے کی کہ ان کو باور کرانا چاہ رہے ہیں، ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو آپ ہمارے شہری ہو، آپ ہمارے ملک کے لوگ ہو، آپ ایسا نہیں کرو، آپ وہ کام نہیں کرو جس کے آپ کے خلاف کوئی ہم ایکشن لے، کیونکہ پاکستانی فوج کبھی بھی اپنی عوام پر گولی نہیں چلا سکتی جس طریقے سے الزامات لگائے گئے۔ ایک شارٹ بریک کی طرف جا رہے ہیں، شارٹ بریک سے واپسی آئیں گے، پھر ہم امتیاز الوی صاحب سے اور مزید کچھ باتیں کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ذاکر بھائی بہت بہت مبارک ہو۔ تھینک یو۔ ارے اس عمر میں بھی؟ ارے بھائی اس گھر میں تو، جی ہاں، اس گھر میں تو ہمارے ساتھ جب تمہاری بیوی بانج ہے تو اسے طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ اگر تم اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتے تو کم از کم اولاد کی خاطر دوسری شادی تو کر سکتے ہو نا۔ آخر میرا قصور کیا ہے؟ اللہ کی ذات سے کبھی نا امید نہ ہونا، تشریف لانا عظیم دواخانہ۔ ماں اب تو کہہ دو کہ بہو نصیبوں والی ہے۔ اگر اپنا گھر بچانا تو صرف ایک ہی نام یاد رکھنا، عظیم دواخانہ۔ ارے چپ کیوں ہو؟ ارے ذرا خوشی میں ڈھول کی تو بجانا۔ حکیم صاحب ہر روز 11 سے 8 بجے تک مریضوں کا معائنہ کرتے ہیں۔ عظیم دواخانہ رجسٹرڈ، مین کورنگی روڈ کراچی، نزد کالا پل بالمقابل نیشنل میڈیکل سینٹر، ڈیفنس گارڈن UBL بینک کے ساتھ۔ 030082928821 03333711 الوی صاحب، کہاں سے پاکستان کے اندر لوگ آتے ہیں ہماری پاکستان کی خوبصورتی اور پاکستان کی نیچرل خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے؟ بہت شکریہ ساگر صاحب۔ یہ جو ہماری ٹورزم انڈسٹری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی انڈسٹری ہے پاکستان کی، اور اتنی اللہ پاک نے قدرتی حسن سے مالا مال جو ہے نا وہ جگہیں ہمارے پاس جو ہے نا وہ موجود ہیں، اور پھر بہت ساری نوادرات ایسی ہیں جو کہ پاکستان کا ہی وہ خاصہ ہے اس میں۔ اور یہ 70s میں جو ہے نا سب سے پہلے پاکستان کی ٹورزم انڈسٹری جس میں فارنرز نے آنا شروع کیا تھا، اور یہ 70s 80s 90s 9/11 تک ہماری جو ہے یہ ٹورزم انڈسٹری فارنرز، یہ بہت سارے یورپ سے سیاح اسپیشل آتے تھے، اور وہ یہاں سے ہمارے جو شمالی علاقہ جات ہیں وہاں پہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرا آنا جانا ہوتا تھا اس وقت میریٹ ہوٹل میں، تو وہ دوست تھے ان کے پاس، تو وہ میں دیکھتا ہوتا تھا کہ وہاں پہ بہت زیادہ فارنرز، اکثر میں دیکھتا ہوتا تھا کہ وہ میریٹ ہوٹل جتنا وہ بھرا ہوتا تھا وہ سیاحوں سے ٹورسٹ سے بھرا ہوتا تھا، اور وہاں سے پھر وہ ان کی اسپیشل گاڑیاں جاتی تھی، اور بہت اچھے ماحول میں ان کی جو ہے نا ٹورزم ہوتا تھا۔ اور یہ 9/11 پھر اس کے بعد پاکستان میں افغانستان کی وہ دہشت گردی اور اس جنگ میں، تو ابھی اس وقت بھی جو لاسٹ ایئر میں جو غیر ملکی جو سیاح ہیں ان کی جو فگر وہ کم و بیش تقریباً 1 سے 1.25 لاکھ کے درمیان ٹورسٹ جو باہر سے آئے پاکستان میں ٹورزم کے لیے۔ پاکستان کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے، نیچرل بیوٹی کو دیکھنے کے لیے 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ افراد جو ہیں وہ الوی صاحب بتا رہے ہیں کہ پاکستان آئے ہیں اور پاکستان کی نیچرل بیوٹی کو دیکھا ہے، انہوں نے پسند کیا ہے۔ تو آپ ان سے ملتے ہیں، جو سیاح آتے ہیں، آپ کی لازمی سی بات ہے، آپ کا کام ہے، تو آپ ان سے ملاقاتیں بھی آپ کی ہوتی ہوں گی۔ جب ان سے ملاقاتیں ان سے آپ کی ہوتی ہیں تو وہ پاکستان کے کیا خیالات لے کر واپسی جاتے ہیں دل میں؟ پاکستان میں جب آنے سے پہلے ان کی پرسپشن کچھ اور ہوتی تھی، جب وہ آتے ہیں یہاں پہ ٹورسٹ ایز اے ٹورسٹ، تو وہ جب ہمارے بالخصوص شمالی علاقہ جات میں جاتے ہیں، ہمارے مطلب حقیقت بات ہے کہ وہ تو ان کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا کہ اس طرح کی ڈیلنگز اور اس طرح کے ہنس مکھ چہرے، اور پاکستان کے اندر اس طرح کے بھی لوگ موجود ہیں جو اتنا پیار محبت
से उनको नवाजते हैं। तो बहुत ही अच्छे पॉजिटिव ख्यालात लेके जाते हैं। मैं समझता हूँ कि मैं इस वक्त जो है ना वो इसके ऊपर जो हमारी मीडिया के ऊपर हमारी जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है कि यहाँ की जो हमारी टूरिज़्म इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, ये एक आपका जो फ़िक्स आमदनी में इस वक्त भी जो इसका एक हिस्सा है वो 7% तक जो है ना वो टूरिज़्म इंडस्ट्री के ज़रिए। आपको सिर्फ मैं एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ मरी में एक टूरिस्ट जो प्लेस है, समझ लें आप उसको मरी, न्यू मरी नथिया गली, इसमें जो लास्ट ईयर जो टूरिस्ट आए 2024 की बात है, ये सर इनकी जो बनती है क्वांटिटी वो मोर देन 7 मिलियन टूरिस्ट की तादाद बनती है और जो बाकायदा रिकॉर्डेड है जी। तो इस हिसाब से जो है ना अब ज़रूरत इस अमर की है कि हमारे जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको किसी तरह जो है ना वो उसमें मज़ीद सहूलियात दी जाएं और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उनको जो है ना ऐसी सहूलियात दी जाएं कि ताकि वो टूरिस्ट वहाँ आने से जो है ना वो बिल्कुल बेखौफ खतर वो जो है ना अपना इस टूरिज्म में इन्वॉल्व हो। बिल्कुल। पाकिस्तान मेहमान नवाज मुल्क है। पाकिस्तान की मेहमान नवाजी दुनिया में मशहूर है। दुनिया के लोग आते हैं और जब यहाँ से वापसी जाते हैं तो वो अपने मुल्क में जाकर कहते हैं कि पाकिस्तान एक बेहतरीन मुल्क है और एक मेहमान नवाज मुल्क है। अब हमारे पास जो मेहमान आ रहे हैं, हम किसी भी मुल्क से अब हमारे पास सयाह आ रहे हैं, वो मेहमान है हमारे हम उनके मेज़बान हैं। हमें चाहिए कि हम उनकी खिदमत करें और हम अपने किरदार को इस तरह उनके सामने पेश करें कि जब वो अपने मुल्क में जाएं तो वो अपने मुल्क में जाकर पाकिस्तान की नहीं, हमारी नहीं, वो पाकिस्तान की तारीफ करें कि पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क है, एक मेहमान नवाज मुल्क है। तो इन मेहमानों के साथ कुछ वाकयात भी हो जाते हैं। अभी जिस तरीके से मेरे कल की न्यूज़ थी हमारे पास कि जी वो कि 2 सयाह थे, उनको कुछ डाकुओं ने लूट लिया, और तो ये इस तरह के वाकयात भी चंद जगहों पे हुए हैं। तो इसके लिए आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को उन सयाहों के लिए कोई पुख्ता इंतजाम करना चाहिए? जी जी, ये बहुत ही अहम असल में मैं बताऊं कि पाकिस्तान की टूरिज्म इंडस्ट्री को अपग्रेड करने में सबसे बुनियादी जो चीज़ है वो एक तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उसको मज़ीद हमारी सिक्योरिटी मजबूत की जाए और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन में बल्कि मैं चाहूँगा कि अगर इसके ऊपर जो है ना गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ गौर व फिक्र करे और अपना इनका जो थिंक टैंक है वो अगर इसके ऊपर सोच विचार करें कि देखें एमिरेट्स एयरलाइन जो है ना जिसको स्टार्ट करने वाली PIA है, PIA के तावन से एमिरेट्स एयरलाइन स्टार्ट हुई और एमिरेट्स एयरलाइन की वजह से दुबई में टूरिज्म जो है ना वो प्रमोट हुआ है। बताएं। तो देखें अगर हम अपना इंटरनेशनल इस्लामाबाद एयरपोर्ट उसको थोड़ा प्रमोट कर लेते हैं, उसको मज़ीद बहुत बेहतर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक करते हैं, तो हम अपना जितना भी ट्रांजिट है वो अब क्यों ना मतलब वो PIA को भी करके तो हम इस्लामाबाद में और फिर वो जब उनका 2-3-4 दिन का वहाँ पे क़याम हो तो वो जाकर हमारे शुमाली इलाका जात को देखें तो फिर आप देखें ये इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ पहुँची है। बिल्कुल। इम्तियाज़ अलवी साहब का कहना है कि जी हम अगर अपने इस मुल्क की खिदमत करें और जितने सयाह आते हैं जो टूरिज्म के लोग यहाँ पर हैं उसको अगर हम प्रमोट करें, सही तरीके से प्रमोट करें तो हमारी इज्जत भी होगी, इज्जत अफजाई भी होगी और उन सयाहों की हौसला अफजाई भी होगी। उनको पता होगा कि पाकिस्तान महफूज मुल्क है, कोई सिक्योरिटी रिस्क नहीं है। असल में हो ये रहा है कि हम पाकिस्तान जब भी कोई अच्छा काम करने के लिए कदम उठाता है तो या तो दूसरे मुल्कों के जो दहशतगर्द हैं, जो उनके सहूलतकार हैं, जो उनके राब्ते में होते हैं, वो हमारे मुल्क पे अटैक करने शुरू कर देते हैं, सयाहों पे अटैक करने शुरू कर देते हैं। जिस तरीके से हमारी कराची के अंदर वो वक़्वा हुआ चीनी इंजीनियर्स का, जो चीनी इंजीनियर्स जो थे उनको दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया, गिरफ्तार हो गए मुल्ज़िमान, उनके पता चल गया कौन थे, लेकिन वक़्वा हुआ जबकि होना नहीं चाहिए था। उसकी बुनियाद क्या है? उसकी बुनियाद ये कि हम अच्छाई पे जा रहे हैं, हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं। हम वो काम को पाकिस्तान जो है इस वक्त दुनिया में, पूरी दुनिया की नजरें हमारे मुल्क के ऊपर है। हमारे क्या ख्याल है आपका? पूरी दुनिया की नजरें हमारे पाकिस्तान के ऊपर है और पाकिस्तान के एटमी तवानाई के ऊपर है। जिस तरह अभी अमेरिका ने हम पर एक पाबंदी लगाई कि जी वो उन्होंने ऐसा मिसाइल बना लिया है कि वो यूरोप भी आ सकते, तो भाई बना लिया है वो तो और भी बना लिया, यूरोप से आगे भी हम भेज सकते हैं, तुम्हें भी फारिग भी कर सकते हैं, निस्तो नाबूद भी कर सकते हैं, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं। जब तक हमें नहीं छेड़ोगे,
ہم آپ کو نہیں چھیڑیں گے. یہ ہماری پاک فوج کا جو دفاع ہے وہ بہت مضبوط دفاع ہے, اس کو آپ نہیں جھٹلا سکتے. آپ جس طریقے سے الزامات لگائے جا رہے ہیں, جس طریقے سے ہندوستان اکثر و بیشتر یہ کہتا ہے کہ جی ہم جی ایچ کیو کے بالکل نزدیک پہنچ گئے, تمہاری کھاد بھی نہیں پہنچ سکتی, تم دھول بھی نہیں پہنچ سکتی آپ کی. کیا کرتے ہیں پاکستان اپنے اس ادارے پہ فخر ہے الحمدللہ. ہماری فوج ہے اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. اور یہ جغرافیائی طور پر جو پاکستان ہے ایک سونے کی چڑیا جو ان کو چبھ رہی ہے ہمارے دشمنان پاکستان کو, تو ان کے لیے تو یہ ایک لیسن ہے کہ کئی مرتبہ ان کو اس کے اوپر سبق مل بھی چکا ہے کہ یہ جو مملکت پاکستان ہے یہ ایک نظریے کے اوپر ہے الحمدللہ, اور اس کی قوم ایک نظریاتی قوم ہے. تو اس میں ایک ضمناً اس میں پچھلا جو ٹاپک تھا اس کو میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر اس ٹورزم انڈسٹری میں دیکھیں ہماری بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اس وقت فارن میں جا کر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور اگین دبئی میں جا کر انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو میں ان کو یہ دعوت دوں گا کہ آپ یقین کریں کہ جو ہماری پاکستان ہے یہ ایک سونے کی چڑیا. اور بہت سارے میں آپ کو بتاؤں کہ آج سے 3 سال 4 سال پہلے جو دوست میرے ساتھ کام کرتے ہوئے جب انہوں نے فارن میں جا کر کسی نے ملائیشیا میں, کسی نے گلف میں کسی جگہ انویسٹمنٹ کی, آج 3-4 سال بعد ان کا رزلٹ وہ کہتے ہیں جی پاکستان بہت بہتر ہے. لیکن پاکستان میں اگر انویسٹمنٹ جو لوگ باہر جا کے کر رہے ہیں وہ بھی کیوں کر رہے ہیں, لیکن ہمارے جو دشمن ہیں اس ملک کے جو دشمن ہیں وہ تو چاہتے ہی یہی ہے کہ پاکستان معاشی طور پر تباہ ہو جائے. ٹھیک ہے, اسی لیے وہ دہشت گردی کے وقوعات کراتے ہیں اور کچھ اس طرح کے حملے کرا دیتے ہیں, کبھی کہیں بم دھماکے کرا دیے, کہیں کچھ کرا دیا, کہیں کچھ کرا دیا, ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. لیکن وہ اس دنیا میں رہتے ہیں جس دنیا میں ناعقل لوگ ہیں. پاکستان ایک بڑا ملک ہے, پاکستان ایک اسلامی کنٹری ہے, پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اور پاکستان کی سب سے بڑی بات کہ جس نام پر یہ ملک بنا ہے پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. تو وہ اور پھر سب سے جو اہم ترین بات ہے پاکستان کا وجود 27ویں شب رمضان المبارک میں 27ویں شب کو, اور اللہ کے نام پہ یہ ہمارا ملک بنا ہے. تو کسی کی کیا مجال ہے کہ وہ ہمارے ملک کو جو ہے وہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں یا تباہی کے دانے پر خدا نخواستہ لے جا سکتے ہیں. یہ ان کی بھول ہے. اب پروگرام کا ہم اختتام کرتے ہیں اور شکریہ کے ساتھ اپنے امتیاز